अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है दास्तान दुश्मनी और दोस्ती की। ये इसका दूसरा हिस्सा है। हमारे साथी तमाम कुत्तों को ले आए थे। हमारे एक साथी को अपने चचा के लिए एक खरगोश की ज़रूरत थी, लेकिन खरगोश कुत्ते खा गए थे। यहाँ से एक और कहानी सामने आई है। मैं यही कहानी सुनाना चाहता हूँ। शाही का नाम शाह मोहम्मद था, अल्लाह मग़फ़िरत करे। 4 माह गुज़रे, फ़ौत हो गया है। वो हमारे गांव का रहने वाला था। अन्नू का पूरा नाम मोहम्मद अनवर था, वो भी फ़ौत हो चुका है। शाही की शादी हमारे गांव से 2 मील दूर के एक गांव की लड़की के साथ हुई थी। इस तरह अन्नू शाही का साला था। शादी के तीसरे चौथे महीने ही ख़ानदानी सियासत बाजियाँ शुरू हो गईं। हमारे मुल्क में शादी लड़के लड़की की नहीं बल्कि 2 ख़ानदानों की होती है। ख़ानदानों की सियासत पुरानी चली आ रही होती है। लड़के और लड़की को उस सियासत के मोहरे बना दिया जाता है। लड़की लड़के को आपस में बेतकल्लुफ़ नहीं होने दिया जाता। लड़का अपने माँ बाप की इजाज़त के बग़ैर अपने ससुराल नहीं जा सकता। ये सिलसिला देहात में ही नहीं शहरों में भी चलता है। फ़र्क ये है कि देहात के लोगों का रद्द अमल शदीद होता है। वो बेटियों को घर बिठा लेते हैं और लड़ाई मार कुटाई पर उतर आते हैं, मगर शहरों के लोग घरों में बैठे एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं। शाही और अन्नू के घरानों के दरमियान इसी सियासत ने शादी के 6 महीने ऐसी नाराज़गी पैदा कर दी कि शाही की बीवी, जिसकी उम्र अभी 18-19 साल थी, मैके गई और वापस ना आई। शाही उसे लेने गया तो उसकी सास और ससुर ने उसे अलग बिठा कर कहा कि तुम्हारी माँ ने हमारे गांव की 2 औरतों के साथ हमारे ख़िलाफ़ बातें की हैं। शाही को बताया गया कि बातें क्या क्या की हैं। शाही ने उन्हें खुश करने की कोशिश की और अपनी माँ के ख़िलाफ़ बातें की। शाही की उम्र 21-22 साल थी। उसकी दिलचस्पी अपनी बीवी के साथ थी, लेकिन उसकी सास ने लड़की को भेजने से इनकार कर दिया। ससुर ने कहा कि ये उसकी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला है। उसने कहा कि हम लड़की को भेज दें तो इसका ये मतलब होगा कि हमने तुम्हारे वालिदैन के आगे सर झुका दिया। शाही वापस आ गया। उसने अपनी माँ से बाज़पुर्स की कि उसने उसके ससुराल के ख़िलाफ़ बातें की हैं। माँ ने कहा कि तुम्हारी सास असल बदमाश औरत है और वो अपनी बेटी को आबाद नहीं होने दे रही। शाही चकरा गया। हकीकत यह है कि शाही की माँ और उसका बाप अच्छे लोग थे। उनके मुकाबले में शाही के ससुराल ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से अपने आप को ताकतवर और शाही के ख़ानदान से बरतर समझते थे। शाही की बीवी के 3 भाई थे। एक बड़ा था जिसने अपने गांव से ही शादी की थी। दूसरा अन्नू था जो इस लड़की से 2 साल बड़ा था, और एक भाई 16-17 साल का था। ये तीनों गांव वालों पर अपनी बर्तरी जताते रहते और हर किसी पर रौब गांठते थे। उनके बाप के पास 2 नाली बंदूक थी। उस ज़माने में बंदूक कोई कोई अमीर कबीर आदमी रखता था। ये बंदूक अक्सर अन्नू उठाए उठाए फिरता था। शाही चूँकि हमारा दोस्त था, इसलिए वो हमें सुनाता रहता था कि उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी किस तरह तबाह हो रही है। उसकी और उसकी बीवी की आपस में गहरी मोहब्बत पैदा हो गई थी। वो अपनी बीवी से मिलने को बेताब रहता था। वो कहता था कि उसका बस चले तो वो अपनी बीवी को साथ लेकर कहीं दूर चला जाए। 2.5-3 महीने गुज़र गए। शाही की बीवी का आना नामुमकिन हो गया। बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने सुलह सफ़ाई कराने की कोशिश की, लेकिन मामला वहीं का वहीं रहा। एक रोज़ सुबह सवेरे शाही मेरे घर आया और उसने एक अजीब बात बताई। वो कुछ घबराया हुआ भी था। बात ये बताई कि गुज़श्ता रात उसकी बीवी खुद ही आ गई है। वो अपने घर वालों को बताए बग़ैर आई थी। ऐसा वाक़या हमारे सामने कभी नहीं हुआ था और ना कभी सुना था। शाही ने बताया कि आधी रात के वक्त उनका दरवाज़ा खटका, उसका कुत्ता भौंका
دروازہ شاہی نے اٹھ کر کھولا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازے پر اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے شاہی کو بتایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر آئی ہے۔ شاہی نے اپنے گھر والوں کو بتایا، انہوں نے لڑکی کی آؤ بھگت کی، اسے گلے لگایا۔ لڑکی نے کہا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس نے جسے اپنا خاوند تسلیم کیا تھا وہ اس کے پاس آ گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے والدین کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی کہ بغیر طلاق کے اپنے گھر بیٹھی رہے۔ وہ اس طرح آئی تھی کہ اس کے گھر والے سو گئے تو دبے پاؤں اٹھی، باہر والے دروازے کی زنجیر اتاری اور نکل آئی۔ یہ فروری کے مہینے کے شروع کے دن تھے۔ سردی بڑی سخت تھی، لوگ کمروں کے اندر لحافوں میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ہمارے گاؤں تک فاصلہ تو 2 میل سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ شہروں میں یہ کوئی فاصلہ نہ تھا، لیکن پوٹھوہار کے جس علاقے سے وہ گزر کر اکیلی آئی تھی اس میں دن کے وقت گزرتے بھی ڈر لگتا تھا۔ ایک برساتی نالا بھی راستے میں آتا تھا، گہرے کھڈ اور اونچے نیچے ٹیلے بھی تھے۔ علاقہ ویران اور سنسان تھا۔ وہ عام راستے سے ہٹ کر آئی تھی۔ اپنا تمام زیور وہ ساتھ لائی تھی۔ اس زمانے میں جرائم کا یہ حال تو نہیں تھا جو آج کل ہے، لیکن نامی گرامی ڈاکوؤں اور راہزنوں کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ یہ تو راستے کے خطرے تھے۔ اس جرأت مند لڑکی نے اپنے آپ کو، خاوند اور اس کے والدین کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ اس کے اپنے خاندان کے آدمیوں کا خطرہ تھا۔ ان کی ناک کٹ گئی تھی۔ دیہات میں یہ دلیل کوئی نہیں مانتا کہ لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے پاس گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ شاہی کے باپ نے گاؤں کے معززین کو بتایا کہ اس کی بہو خود ہی آ گئی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لڑکی سے پوچھ لیں۔ معززین نے، جو گاؤں کے بزرگ تھے، لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کہتی ہے کہ وہ خود آئی ہے اور اب اپنے میکے کبھی نہیں جائے گی۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی والوں کو اطلاع دے دی جائے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنے سسرال پہنچ گئی ہے اور وہ اپنا تمام زیور ساتھ لے آئی ہے۔ لڑکی والوں نے اس اطلاع کے جواب میں دھمکی بھیجی کہ لڑکی واپس بھیج دو ورنہ اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہتے تھے کہ شاہی نے لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں خاندانوں میں وہ کشمکش شروع ہو گئی جسے آج کل سرد جنگ کہتے ہیں۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ شاہی کے لواحقین شریف لوگ تھے، وہ لڑائی کرنے والے نہیں تھے۔ شاہی کی بیوی زندہ دل لڑکی تھی، گاؤں کے گھر گھر جاتی اور ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی تھی۔ اسے یہ احتیاط کرنے کو کہا گیا تھا کہ گاؤں سے باہر نہ جائے۔ شاہی کو بھی سب نے کہہ دیا تھا کہ کبھی اکیلا گاؤں سے نہ نکلے۔ آج کل پوٹھوہار کے بہت سے آدمی دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں اور روپے پیسے کی ریل پیل ہو گئی ہے، موٹر سائیکل بھی آ گئے ہیں۔ نئی تہذیب نے لوگوں کی سوچیں بدل دی ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے علاقے میں خون خرابہ اور قتل ہر روز ہوتے تھے۔ وجہ انتہائی معمولی ہوتی تھی۔ لوگ خاندانی عداوت کی بنا پر قتل بڑے فخر سے کرتے اور زمینیں گروی رکھ کر ساہوکاروں سے سودی قرضے لیتے اور مقدمے لڑتے تھے۔ اب بھی قتل کی واردات ہو جاتی ہے، لیکن میری جوانی کے وقتوں میں تو قتل کا جرم رواج بنا ہوا تھا۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ 2 دشمن خاندان کے آدمی ڈھول بجاتے ہوئے گاؤں کے باہر لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر ایک دوسرے کو للکارتے اور ان کی لڑائی ہوتی تھی۔ شاہی کی جان ہمیں خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ زیادہ تر دھمکیاں اسی کو ملتی تھیں اور یہ دھمکیاں انو کی طرف سے آتی تھیں۔ ہم جس روز شکار کو گئے تھے اس سے 5-6 روز پہلے شاہی نے ہمیں بتایا کہ انو کے گاؤں کا ایک میراثی اسے ملا تھا۔ انو کی طرف سے وہ دھمکی کا پیغام لایا تھا کہ 3 دنوں کے اندر اندر میری بہن کو واپس ہمارے گھر چھوڑ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے۔ شاہی نے اس دھمکی کا یہ جواب دیا کہ تمہاری بہن میری بیوی ہے، یہ اب کبھی بھی تمہارے گھر نہیں آئے گی، ہمت کرو اور میرے گھر آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ۔ شاہی نے اس جواب میں کچھ ننگی باتیں بھی کہہ دی تھیں۔ ہم جانتے تھے کہ انو کی دھمکی کھوکھلی نہیں تھی۔
اس کے بعد ہم کتے لے کر سیر سپاٹے کے لیے گئے۔ شاہی بھی اپنے کتے کے ساتھ ہمارے ساتھ گیا اور یہ واقعہ ہو گیا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ انو کو ہم نے مٹی کے تودے میں دبا ہوا دیکھا۔ شاہی نے اسے ایک اور تودے سے اس طرح بچایا کہ اپنے سینے پر تودے کو روکا، پھر اس نے انو کو یالہ باری سے بچایا اور اتنی موٹی اور شدید یالہ باری اپنے جسم پر لی۔ اب میں کہانی کے اس مقام پر واپس آتا ہوں جہاں سے میں سنا رہا تھا کہ سب سے پہلے میں نے انو کو کندھے پر ڈالا اور ہم چل پڑے۔ میں وہاں سے گاؤں تک کا سفر بیان نہیں کروں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ بڑا کٹھن سفر تھا۔ انو کو ہم سب نے باری باری اٹھایا۔ اس کا وزن آج کل کے نوجوانوں کی طرح 15-16 کلو نہیں تھا۔ وہ پرانے دور کا نوجوان تھا جس کا وزن 1 من 15-20 سیر ہوگا۔ صرف شاہی نے اسے نہیں اٹھایا کیونکہ وہ خود تکلیف میں تھا۔ وہ چلنے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ بارش ختم ہو چکی تھی، بجلیوں کے دھماکے آگے نکل گئے تھے۔ ہمارے علاقے کا حسن نکھر آیا تھا، لیکن ہم ایسی حالت میں تھے کہ ماحول کے حسن سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم سب کو توقع تھی کہ شاہی کہے گا کہ انو کو اس کے گاؤں چھوڑاؤ، لیکن گاؤں میں پہنچ کر اس نے کہا کہ اسے میرے گھر لے چلو۔ نہیں شاہی، راجہ شہباز خان نے کہا، اسے چارپائی پر ڈال کر اس کے گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ تمہارے گھر لے گئے تو اس کے وارث تم پر کوئی اور ہی پھڈا بنا دیں گے۔ نہیں باز، شاہی نے کہا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اسے اس حالت میں اپنے گاؤں سے چلتا کروں۔ یہ میری بیوی کا بھائی ہے، وہ بھی ناراض ہوگی کہ میں نے اس کے بے ہوش بھائی کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا۔ گاؤں میں داخل ہوتی گاؤں والے ہجوم لے کر آ گئے۔ ہم انو کو شاہی کے گھر لے گئے۔ شاہی کی بیوی نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ جذبات سے دیوانی ہو کر انو پر جھپٹی۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سردی بھی اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ ہمارے گاؤں سے 1 میل دور ایک ڈھوک تھی جس کا اب نام و نشان ہی نہیں رہا۔ وہاں ایک ضعیف العمر ہندو حکیم ہوا کرتا تھا۔ ہمارا ایک دوست بڑوں کے کہنے پر ایک گھوڑی حکیم کے لیے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس کے آنے تک ہم نے عورتوں کو باہر نکالا اور انو کے کپڑے اتار کر اس کا جسم صاف کیا، پھر اسے شاہی کے کپڑے پہنا کر اوپر رضائی ڈال دی۔ حکیم آ گیا۔ ہمارے دوست نے اسے راستے میں بتا دیا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ حکیم نے اس کی نبض دیکھی، سارے جسم پر ہاتھ پھیرا، کئی جگہوں سے دبا دبا کر دیکھا، بازو دورے کیے، پھر ٹانگیں دوری کیں۔ اس طرح اچھی طرح دیکھ بھال کر اس نے کہا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، نہ کوئی جوڑ کھلا ہے، پسلیاں بھی ٹھیک ہیں۔ پٹھوں پر ضربیں لگی تھیں اور بے ہوشی دہشت کی وجہ سے تھی، خطرے والی کوئی بات نہیں تھی۔ حکیم نے انو کے منہ میں کوئی عرق ٹپکانا شروع کر دیا جو انو کے حلق سے نیچے جاتا رہا، پھر اس نے روئی پر ایک دوائی کے 3-4 قطرے ٹپکا کر انو کی ناک کے آگے رکھے۔ اس کے کہنے پر کمرے میں آگ جلا دی گئی تھی کہ کمرہ گرم رہے۔ 5-7 منٹ بعد انو نے آنکھیں کھول دیں، لیکن اس نے ادھر ادھر نہ دیکھا، جیسے اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا ہوا ہے۔ حکیم نے کہا، دودھ میں شہد ملا کر لایا جائے۔ ایک پیالہ دودھ لایا گیا جس میں شہد ملایا گیا تھا۔ حکیم نے دودھ میں اپنی ایک دوائی ملائی اور کہا کہ اسے بٹھا کر کوئی اس کے پیچھے بیٹھ جائے۔ میں نے اسے اٹھایا، لیکن حکیم نے مجھے ہٹا دیا کیونکہ میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور ان پر کیچڑ بھی تھا۔ شاہی کے باپ نے انو کے پیچھے بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ حکیم نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر انو کے منہ کے ساتھ لگایا تو انو نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ حکیم نے اسے سارا دودھ پلا دیا اور سب کو تسلی دی کہ اب یہ خطرے سے باہر نکل آیا ہے۔ حکیم دوائیاں اور کچھ ہدایات دے کر چلا گیا۔ گاؤں کے بزرگوں کے کہنے پر ایک آدمی کو انو کے گاؤں بھیج دیا گیا کہ اس کے گھر اطلاع دے آئے۔ ہم سب لڑکے شاہی کے گھر سے نکل آئے، کپڑے بدلنے تھے۔ باہر ہم سب کی مائیں کھڑی تھیں، وہ ہمارے انتظار میں تھیں۔ ہر ماں نے اپنے اپنے بیٹے کو دبوچ لیا اور جو منہ میں آیا کہہ ڈالا۔ مامتا کا غصہ بھی عجیب چیز ہے۔
مائیں ہمیں برا بھلا بھی کہہ رہی تھیں اور معائنہ بھی کر رہی تھیں کہ ہم ٹھیک تو ہیں۔ مائیں اپنے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے گئیں۔ انو کا باپ، بھائی، چچے، تایا، 2 ماموں اور ان کی قریبی رشتہ داری کے 3-4 آدمی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر آ گئے۔ انو کی ماں اور بہن بھی ساتھ تھیں۔ ہم سب کپڑے بدل کر شاہی کے گھر کے آگے اکٹھے ہو گئے تھے۔ انو کے خاندان کے ان آدمیوں کے تیور بتا رہے تھے کہ انہیں کوئی شک ہے، اور اگر شک صحیح نکلا تو وہ انتقام لیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بتایا کہ گاؤں کے لڑکے انو کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کو اندر انو کے پاس لے جایا گیا۔ انو کی بہن انو کے پاس بیٹھی تھی۔ ہم سب باہر کھڑے رہے۔ اندر ہمارے بزرگ گئے تھے۔ ہمیں بعد میں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ مختصراً یہ تھیں کہ انو پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ شاہی کے گھر میں ہے، غصے میں آ گیا تھا۔ وہ اٹھنے لگا تو بہن اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ دراصل انو ابھی کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ اسے یہاں کون لایا ہے؟ شاہی نے اسے بتایا کہ وہ اور گاؤں کے لڑکے اسے لائے ہیں۔ انو کے اپنے لواحقین اس کے پاس گئے تو شاہی کی بیوی کو پہلے ہی ایک طرف کر دیا گیا۔ انو نے انہیں بتایا کہ وہ شکار کھیلنے بندوق لے کر گیا اور بارش میں اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ دندی سے گرا اور ایک تودا بھی اس کے اوپر آ گیا۔ شاہی نے انو کی بندوق اس کے باپ کو دی۔ یہ ابھی کھولی نہیں گئی تھی۔ باپ نے کھولی تو دونوں نالیوں میں ایک ایک کارتوس تھا۔ ایک کارتوس فائر کیا ہوا تھا۔ کارتوسوں والی بیلٹ دیکھی، اس میں صرف یہی 2 کارتوس نکلے ہوئے تھے۔ باپ نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی دور چلے گئے تھے تو کیا ایک ہی کارتوس چلایا ہے؟ یہ بھی خود ہی چل گیا تھا، انو نے جواب دیا۔ جب پاؤں پھسلا تو میری انگلی ٹریگر پہ دب گئی اور کارتوس چل گیا۔ میں آپ کو ساری بات سناتا ہوں، شاہی نے کہا، لیکن میرے تمام دوستوں کو اندر بلا لو۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ مجھ سے سنیں یا میرے کسی بھی دوست سے سن لے۔ ہم سب کو اندر بلایا گیا۔ میں نے اور راجہ شہباز خان نے سارا واقعہ سنایا۔ شاہی نے جس طرح انو کو تودے سے اور یالہ باری سے بچایا تھا وہ بھی سنایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم شاہی کے کہنے پر انو کو یہاں لائے ہیں۔ انو اور اس کے گاؤں سے آئے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کا رویہ بدل گیا۔ انو کی ماں نے شاہی کو دعائیں دینی شروع کر دیں۔ یہ لوگ شاہی اور اس کے باپ کے مشکور تھے۔ وہ مشکور تو ضرور تھے، لیکن ان کے سامنے اپنی ناک کا مسئلہ بھی تھا۔ وہ ایسے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جس کے ساتھ ان کی خونی دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ان کا نوجوان بیٹا تھا جو موت کے منہ سے نکلا تھا۔ موت کے منہ سے نکالنے والا وہ شخص تھا جسے وہ قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ انو کے باپ نے کہا کہ وہ انو کو اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ نہیں، شاہی کے باپ نے کہا، جب تک انو ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ آپ میں سے جتنے آدمی یہاں رہنا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے رہیں۔ یہ ہماری بے عزتی ہے کہ ہم بیمار لڑکے کو گھر سے نکال دیں۔ اس بات پر کچھ دیر بحث ہوئی۔ ہمارے گاؤں کے بزرگوں نے بھی اسی پر زور دیا کہ انو کو 2-3 دن یہیں رہنے دیا جائے۔ یہیں رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکیم نے کہا تھا کہ اسے 2-3 دن ایک ہی جگہ رکھا جائے اور زیادہ ہلنے جلنے نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ حکیم ہمارے گاؤں کے زیادہ قریب تھا۔ اس نے ابھی 2-3 بار انو کو دیکھنا تھا۔ مختصر یہ کہ انو کو روک لیا گیا۔ اس کے لواحقین کو بڑی مشکل سے کھانا کھلایا گیا۔ مشکل سے اس لیے کہ وہ شاہی کے گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہتے تھے۔ انو اگلے روز شام تک چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور اس سے اگلے دن وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہ شاہی سے گلے لگ کر ملا تھا، پھر وہ اپنی بہن سے بھی گلے لگ کر ملا اور آنکھوں میں آنسو لے کر رخصت ہوا تھا۔ اس سے سب کو یہ اطمینان ہوا کہ ان کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے۔ ہم شاہی کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے ضرور کوئی تکلیف تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو ہی انو اس کے گھر سے رخصت ہوا، شاہی چارپائی پر گر پڑا۔ وہ جس تکلیف کو چھپا رہا تھا وہ اس پر غالب آ گئی۔
میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ شاہی نے انو کو بچانے کے لیے کتنا وزنی تودا اپنے سینے پر لیا تھا اور کتنی شدید اور موٹی موٹی یالہ باری کو اپنے اوپر لیا تھا۔ یہ شاہی کا کمال تھا کہ انو کی موجودگی میں اس نے ذرا سا بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ کسی تکلیف میں ہے۔ ہمیں پتہ چلا تو ہم دوڑے گئے۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ماتھا تپ رہا تھا، اسے تیز بخار تھا۔ کہتا تھا کہ سارے جسم میں اور خاص طور پر پسلیوں میں بڑا سخت درد ہے۔ میں اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور ایک گھوڑی ساتھ لے کر حکیم کے پاس چلا گیا اور اسے ساتھ لے آیا۔ حکیم نے اسے دیکھ کر کچھ تشویش کا اظہار کیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ زیادہ خطرے والی بات نہیں۔ اس نے شاہی کی نبض دیکھی، سارے جسم کو خصوصاً سینے کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھا۔ پسلیاں ٹھیک تھیں لیکن ان پر تودے کا دباؤ بہت سخت پڑا تھا۔ حکیم بڑا ہی تجربے کار آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ یالہ باری جو اس کی پیٹھ پر پڑتی رہی ہے، اس سے اسے نمونیا ہو گیا۔ حکیم نے دوائیاں دیں اور جسم کی مالش بھی کروائی اور اس نے جو بھی ہدایت دی اس پر عمل کیا گیا۔ رات کو شاہی کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ رات کو ہی حکیم کو پھر لے آئے۔ اس نے دیکھ کر تسلی دی کہ صبح تک تکلیف رفع ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے شاہی کا زندہ رہنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ شاہی نے انو پر اپنی جان قربان کر دی ہے، لیکن دوسرے دن وہ کچھ بہتر ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے اس کے سسرال کو شاہی کی بیماری کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اس کی بیوی نے شاہی کے والدین سے کہہ کر اپنے ماں باپ کو اطلاع بھجوا دی کہ شاہی بڑا سخت بیمار ہے۔ وہ لوگ اطلاع ملتی پہنچ گئے۔ انو تھا، اس کا باپ اور اس کی ماں تھی۔ انو مجھے بھی ملا۔ میں نے اپنے دو دوستوں کو ساتھ لے کر انو کو الگ بٹھایا اور اسے بتایا کہ شاہی نے اس کی جان بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ انو ہم سب کا مشکور تھا کہ ہم اسے اٹھا کر لائے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ہم نہ ہوتے یا ہمیں ہمدردی کا جذبہ نہ ہوتا تو وہ وہیں مٹی میں پڑا رہتا اور گیدڑ اور بھیڑیے وغیرہ اسے کھا جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ کس طرح چکاؤں۔ شاہی کے لیے تو میں اس سے بھی بڑی قربانی دینا چاہتا ہوں جو اس نے میرے لیے دی ہے۔ ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو ہمارا فرض تھا جو خدا کے حکم سے ہم نے ادا کیا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تم تھے جو وہاں بے ہوش پڑے تھے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی ہم اپنا یہ فرض ادا کرتے۔ ایک بات بتاؤ انو، تم وہاں کس طرح پہنچے تھے اور گرے کیسے تھے؟ سچ پوچھتے ہو؟ شاہی نے اور تم سب نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں سچی بات بتا دوں۔ یہ خدائی کرشمہ ہے۔ مجھے خدا نے ایک سبق دیا ہے۔ میں شاہی کو قتل کرنے وہاں تک گیا تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے شاہی کو پیغام بھیجا تھا کہ میری بہن کو واپس بھیج دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شاہی نے میرے پیغام کا بڑا گندا جواب دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ شاہی کو قتل کرنا ہے۔ میں قتل کے طریقے سوچنے لگا۔ خدا نے مجھے سبق سکھانا تھا اور میری قسمت میں یہ حادثہ لکھا تھا، اس لیے اس کا یہ سبب بنا کہ تمہارے گاؤں کے ایک آدمی نے ویسے ہی باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ تم لوگ فلاں دن شکار پر جا رہے ہو۔ میرے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ وہ یہ معلوم کر دے کہ شاہی بھی جا رہا ہے یا نہیں۔ یہ آدمی میرا دوست ہے۔ وہ دوسرے دن ہمارے گاؤں آیا اور اس نے بتایا کہ شاہی بھی جا رہا ہے۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تم شکار پر کس وقت گاؤں سے نکلتے ہو اور کس طرف جایا کرتے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ جب شکار سامنے آتا ہے تو کتے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور کتوں کے مالک ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں چھپ چھپ کر تمہارے پیچھے جاؤں گا اور جہاں موقع ملے گا چھپ کر شاہی پر دونوں نالیوں کے کارتوس چلا کر غائب ہو جاؤں گا۔ میں اس صبح اپنے گاؤں سے نکلا اور تمہارے گاؤں سے دور دور رہ کر دیکھا کہ تم لوگ کتے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ میں تم سے دور دور چھپ چھپ کر آگے جاتا رہا۔ تم جب گھاٹی چڑھ کر اوپر گئے پھر نیچے چلے گئے تو میں بھی اسی گھاٹی پر چڑھا اور تم سب کو دیکھا۔ اوپر چھوٹی سی ایک ٹیکری تھی، میں اس کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔
میں نے یہ بھی دیکھا کہ 3 خرگوش دوڑتے ہوئے آئے اور تم نے کتے کھول دیے۔ تم سب کا دھیان کتوں اور خرگوشوں کی طرف تھا۔ میں اب یہ موقع دیکھ رہا تھا کہ تم سب بکھر جاؤ اور شاہی ایسی جگہ آ جائے جہاں تک کارتوس کے چھرے پہنچ جائے۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ میں اس ٹیکری سے ہٹا۔ میں شاہی کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ جگہ بڑی اچھی تھی۔ میں اوپر اور تم لوگ نیچے تھے۔ میں نے وہاں سے ہٹتے ہٹتے نظر شاہی پر رکھی اور یہ نہ دیکھا کہ میں جس طرف ہٹ رہا ہوں ادھر ہٹنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ اوپر سے بارش بھی بڑی تیز ہو گئی۔ پھر اچانک بجلی کڑکی تو میں بدک کر ایک ہی قدم پیچھے ہٹا اور اس طرح پتہ چلا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرا پاؤں دندی کے کنارے پر پڑا تھا جہاں شاید اس کا ایک ٹکڑا الگ تھا۔ میرے وزن سے اور بارش کی وجہ سے بھی یہ ٹکڑا سرک گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی لڑک گیا اور میری انگلی ٹریگر پر چلی گئی اور دب گئی۔ اس طرح ایک کارتوس فائر ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ میں مٹی کے تودے کے ساتھ لڑکتا ہوا نیچے کو جا رہا تھا۔ یہ بھی یاد ہے کہ 2 دفعہ تودا میرے اوپر گرا اور میرے منہ سے بڑی زور زور سے آوازیں نکلیں۔ اس کے بعد مجھے شاہی کے گھر میں ہوش آیا۔ شاہی کے بچنے کی امید ختم ہو گئی تھی، لیکن خدا نے اسے اس نیک نیتی اور نیکی کا یہ اجر دیا کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ 3-4 دنوں میں ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ حکیم کی دوائیوں سے وہ 10-12 دنوں بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اپنی اصلی صحت میں واپس آتے آتے اسے 1 مہینہ لگ گیا۔ اس کی اس قربانی کا صلہ یہ بھی ملا کہ سسرال والوں کے ساتھ شاہی اور اس کے خاندان کی رنجش نہ صرف ختم ہو گئی بلکہ یہ دشمنی دلی محبت میں بدل گئی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جائیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔